उसी वक्त जो है कहा जाता है कि ये मजबूरी है जब उससे जान जाने का डर हो, या ये कि पूरी कौम और पूरी जमात, पूरी जो मुस्लिम बिरादरी है, पूरी जो है उसका जो मुल्क है, कम्युनिटी है, उसके किसी बड़े नुकसान में पड़ने का अंदेशा हो, तो ये सब जो है मजबूरी कहलाती है। ये इंसान के जिस्म के ताल्लुक से, उसके जिस्म के किसी उज़्व के ताल्लुक से मसला हो कि उसका कोई जो है जिस्म का उज़्व जो है उसकी वजह से चला जाएगा, इसी तरह से कोई बहुत बड़ा माली जो है मामला हो उसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा जो है कोई माली नुकसान जिसकी तलाफ़ी ना हो सकती हो, इस तरह के अगर हालात कुछ हैं तो ये मजबूरी की जो है सूरतें होती हैं। ये माल वगैरह की जो बात मैंने कही, जो हुकूमत होती है, जो हाकिम होते हैं, वो अगर इस सिलसिले में कोई फ़ैसला लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर बात होती है। या कम्युनिटी में जो लोग, ऐसे लोग हैं जो समझते हैं, हालात को जानते हैं, और वो इस तरह का अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। इनफरादी तौर पर इस सिलसिले में खामखा मजबूरी का नाम नहीं देना चाहिए। तो ये बात थी मेरे भाइयों की, मैंने आपके सामने कल जिक्र किया। उसी तरीके से ये भी बताया था कि कब हम ये बात कहेंगे कि ये मजबूरी है, जब शक्ल ये हो कि या तो मजबूरी अभी पाई जा रही है, या ये कि जान जाने का डर है, इतना डर है कि तकरीबन वो यकीन की हद तक है, या कहिए कि यकीन के दर्जे तक पहुंचती है ये चीज़, या बहुत ज़्यादा जो है अंदेशा है कि जान के जाने का, तभी जो है कहते हैं ये मजबूरी है। और ये भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था मजबूरी के ताल्लुक से कि मजबूरी या तो मौजूद है या बहुत ज़्यादा उसका अंदेशा है। इसी तरीके से मजबूरी के वक्त में जो चीज़ जायज़ है, अगर जितने इससे मजबूरी वो ख़त्म हो जाती है, जितना जो है उसके लिए ज़रूरी है इस्तेमाल करना, जैसे हराम चीज़ है उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है, तो जितने से ज़रूरत पूरी हो जाए उससे ज़्यादा का इस्तेमाल जायज़ नहीं होता। मैंने आपको मिसाल दिया था कि आदमी भूखा है, प्यासा है, उसे अपनी जान जाने का डर है, इस हद तक भूख प्यास बढ़ चुकी है, तो इतना ही हराम खाना उसके लिए जायज़ होता है जिससे उसकी जान बच जाए, बस इसी हद तक वो चीज़ जायज़ होती है। तो ये बात आपके सामने जो है हमने जिक्र किया था। इसी तरीके से इस हराम के ताल्लुक से ये भी जहन में रहे कि ये हराम चीज़ उसी वक्त जो है जायज़ होती है जब उस ज़रूरत को, उस मजबूरी को दूर करने की कोई भी जायज़ शक्ल मौजूद ना हो, तब वो चीज़ जो है जायज़ होती है। हराम जो है हलाल के दर्जे में आ जाता है उस वक्त। अगर उस जो है ज़रूरत को, उस मजबूरी को किसी और जायज़ तरीके से पूरा करना मुमकिन हो तो पहले जायज़ तरीके को ही इख्तियार किया जाएगा। जैसे मैंने मिसाल दिया इलाज का है, इलाज जायज़ जो है उसके लिए जायज़ इलाज भी है और हराम इलाज भी है। तो जायज़ इलाज के होते हुए हराम इलाज इसकी गुंजाइश नहीं। मैंने ये भी मिसाल दिया था आपको कि जैसे हॉस्पिटल में कोई बीमार है और उसकी जान जाने का डर है, उसका इलाज होना चाहिए फौरी तौर पर, नहीं तो जान जाने का डर है। अगर ऐसे आदमी के लिए अगर कोई जो है ज़कात वगैरह की रकम का बंदोबस्त नहीं हो पाया, या लोग अपनी तरफ से मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सके, और हमारे पास सिवाय इंटरेस्ट के पैसे के और कोई पैसा नहीं है, अगर इस तरह से जायज़ हमने सारी शक्लें जो थी सब अपना करके देख लिया लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हुई, तो ऐसे मौके पर फिर हराम जो है वो उसके लिए जायज़ हो जाता है और उसके लिए इस्तेमाल करना जायज़ हो जाता है। अब मैंने कल आपसे कहा था कि अब दलीलें पेश करनी हैं आपको, आपके लिए, लेकिन दलील पेश करने से पहले एक बात और आपके सामने जिक्र कर दूं। कल ये बात अभी इस कायदे की वजाहत में हमने जिक्र नहीं किया था और बाज़ भाइयों के सवाल में बात आई थी, तो मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह इसकी वजाहत आगे आएगी। तो ये जो चीज़ हलाल, मजबूरी की वजह से हराम के हलाल होने का मसला है, तो इसके लिहाज से भी इसकी 3 किस्में होती हैं। इन किस्मों को भी आपको जहन में रखना है, याद रखना है।
پہلی قسم یہ ہے کہ مجبوری کی وجہ سے حرام اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، یعنی اس کی حرمت اس کے حق میں باقی نہیں رہتی ہے، حلال وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، مباح ہو جاتی ہے۔ میں مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسے مثالیں آپ کے سامنے آئی کہ ایک آدمی بھوکا ہے اور بھوک کی اتنی شدت ہے، اس درجے تک بھوک پہنچ چکی ہے کہ اب اگر کچھ نہیں کھایا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس کے پاس کھانے کے لیے سوائے حرام کے کچھ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں حرام کھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کی یہ مجبوری باقی ہے تب تک وہ حرام چیز اس کے لیے جائز رہے گی۔ یعنی ابھی کھا لیا، اس کی جان بچ گئی، اب اس کے بعد بھی ابھی اس کے لیے حلال کوئی ذریعہ نہیں ملا جس سے وہ جو ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، پھر اس کے بعد جو ہے ابھی مجبوری باقی ہے تو دوبارہ پھر وہ کھا سکتا ہے اس حرام چیز کو، تو یہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ حدیثیں بھی بعض آئیں گی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کی حالات میں یہ جو ہے حرام چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کی وہ مجبوری باقی رہے گی وہ حرام چیز اس کے لیے حلال رہے گی۔ دوسری قسم ہے کہ وہ حرام اس کے لیے حرام ہی ہے اور ہمیشہ اس کی حرمت باقی رہے گی، یعنی وہ حرام اس کے لیے حلال تو نہیں ہے لیکن شریعت نے رخصت صرف دی ہے، اس چیز کی حرمت باقی رہے گی، اس کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن صرف اس کے لیے رخصت ہے، حلال نہیں ہے وہ چیز بلکہ وہ اس کے لیے رخصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے اس کو کہ وہ اس وقت وہ چیز اسے وہ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے یا وہ کام کر سکتا ہے، اتنی رخصت دی گئی ہے۔ اس کی مثال وہی کلمہ کفر ہے۔ کل جو ہمارے بعض بھائیوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کر دے، کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کو مجبور کرے کلمہ کفر کہنے کے لیے، جیسے ہم یہاں جو ہے اس طرح کے حالات کا کبھی ہمارے بعض بھائیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ سامنے والا اس کو جو ہے بالکل جو ہے اس کی ہتھیار کے زور پہ، یا کہہ لیجئے کہ بالکل جو ہے اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیا، سر پہ جو ہے کنپٹی پہ گن رکھ دیا، گن پوائنٹ پر اس سے یہ کہتا ہے کہ تم کہو جے شری رام ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، تو اب یہ جان جانے کا اس کے مسئلہ ہے۔ یہ حرام چیزیں، کفر کی چیزیں، کفر کا کلمہ، یہ ہمارے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، یہ ہمیشہ حرام ہے۔ شرک یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن ایسے موقع پر جب جان جانے کا ڈر ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف زبان سے اس کلمے کو ادا کرنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، صرف یہ رخصت ہے اس کے لیے، وہ حرمت اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، لیکن یہ رخصت ہے صرف زبان سے ادا کرے۔ اس میں بھی یہ جو ہے شرط ہے، کنڈیشن ہے رخصت کے لیے کہ دل اس کا ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور دل میں ایمان رہنا چاہیے۔ صرف زبان سے کہتا ہے، وہ کلمہ کفر زبان سے ادا کرتا ہے۔ جو بھی کفر کا کلمہ کہنے کے لیے اس سے کہا گیا، اسے مجبور کیا گیا، اور جو ہے اسے جان جو ہے لینے کی دھمکی دی گئی اور اس کی وجہ سے اسے کلمہ کفر ادا کرنا پڑا، تو صرف اور صرف زبان سے وہ کلمہ کہے گا، لیکن اس کے دل میں یہ رہنا ضروری ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور یہ سب کی سب کفر کا کلمہ ہے، ہم اسے مانتے نہیں ہیں، سامنے والے کے مجبور کرنے کی وجہ سے ہم صرف زبان سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس حد تک جو ہے اس کی گنجائش اس کے لیے رکھی گئی ہے، اس میں صرف رخصت ہے، اگرچہ کہ حرمت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ تیسری جو ہے قسم اس کی یہ ہے
کہ مجبوری ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے وہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا، اگرچہ کہ مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے مجبوری کے باوجود بھی وہ حرام چیز نہ حلال ہوتی ہے اور نہ اس کے لیے رخصت ہے، اس میں اپنی جان دے دے گا لیکن اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے کہ اس حرام کا ارتکاب کرے۔ تیسری قسم ہے یہ، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال سے یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، جیسے کسی شخص کو کسی نے مجبور کیا، کسی بھی شخص کو، کسی کا بھی آپ نام ذہن میں رکھ لیجئے، کہ اس کو مجبور کیا کسی نے گن پوائنٹ پر، یا جو ہے کوئی بھی آج کے زمانے میں جو آپ کہتے ہیں کہ ریوالور رکھ دیا، یا جو ہے چاقو چھری، اس طرح کی کوئی چیز جس سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، ایسا کچھ بھی جو ہے اس نے گردن پہ لا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ تم یہ پکڑو بندوق یا ریوالور اور فلاں آدمی کو شوٹ کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں تم کو مار دوں گا۔ یہ اس سے کہا، دوسرے کو مارنے کے لیے کہا، اور کہا کہ اگر تم نہیں مارو گے تو میں تم کو مار دوں گا۔ ہاتھ میں اسے گن دے کر کے کوئی ایسے کہہ رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اسے دوسرے کو مارنے کے لیے۔ کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے یہ، اور بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، ناحق کسی کو قتل کیا جائے، بہت بڑا جرم ہے، آپ جانتے ہیں یہ۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے مجبور کر رہا ہے اس جرم کے ارتکاب کے لیے، اس حرام کو کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، مجبوری کیسی ہے کہ وہ جان لے لے گا اگر نہیں کیا یہ، تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہو جائے گا؟ تو صحیح یہ ہے کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، اگر یہ اس کو مارے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو بجائے اس کے کہ اس کی جان جائے، یہ خود اپنی جان جو ہے اس میں، چاہے اس کی جان چلی جائے لیکن دوسرے کو نہیں مارے گا۔ دوسرے کو قتل کرنے پر اگر کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ کہ مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے یہ جائز ہو گیا، ایسا نہیں، دوسرے کو قتل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے۔ تو یہ مجبوری کی حالت ہے ایک ہے، لیکن اس مجبوری کی حالت میں وہ حرام چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا، اور اگر اس کو قتل کرنے کی کسی نے دھمکی بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں، قتل ہو جائے گا، وہ خود مقتول ہو جائے گا، مظلوم بن جائے گا، لیکن کسی اور کو قتل نہیں کرے گا۔ یہ ایک مثال۔ اسی طرح سے عزت کی بات ہے، اگر کسی شخص نے آ کر کے مجبور کر دیا، کیا مطلب اس کا؟ کہ تم فلاں عورت کی عزت لوٹو، کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ابھی میں تم کو مار دوں گا، اس لیے تم کرو یہ۔ کسی کی عزت لوٹنا، زنا کرنا، یہ کیا ہے؟ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے، اور یہ کسی حال میں بھی حلال نہیں، جائز نہیں۔ مجبور بھی کسی کو کیا جائے تب بھی اس کے لیے یہ حلال نہیں، جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی جان جو ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ میری جان لے لو لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس حال میں بھی اس کے لیے یہ چیز حرام ہی باقی رہتی ہے اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے اس قاعدے کے تعلق سے بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا ہے یا اس کی مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے حرام چیز جو حلال ہو جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ حرام چیز جو حلال ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حلال ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے معاف کر دے گا اور اس گناہ کا بھی اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ صرف حلال ہونے کا مطلب یہی ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ مجبوری کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو جائے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
یہ جو اس نے حرام کیا، حرام کی وجہ سے، حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، حرام کام کرنے کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، باز پرس ہو سکتی ہے، اور اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالی نہیں کرے گا اس کے ساتھ، اس کو معاف کر دے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرام چیز اس کے حق میں حلال ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن اس کا کوئی اس سے مطالبہ، اس کا جو ہے کوئی مطالبہ نہیں، یا کہیے کہ کوئی مواخذہ نہیں، یہ چیز صرف ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے حرام چیز کے جو ہے حلال ہونے کا۔ کسی شخص کو اگر باندھ کر کے رکھ دیا گیا اور اس طریقے سے اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اسلامی عبادت ادا نہیں کر سکتا، ایسی کوئی پریشانی اس کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں جو عبادات فرض تھی، اگر کسی حال میں بھی اس کی ادائیگی کے لیے کسی حال میں بھی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجبور تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائے، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ بجا نہیں لایا۔ تو یہ بات بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو اس جو ہے حرام چیز جو استعمال کرنے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اسے معاف کر دے گا، رحم فرما دے گا اس کے اوپر۔ لیکن اگر اس کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہے، مطلب کیا ہے دنیا کا، کہ جیسے دنیا کی سزا بھی اس کے لیے ہے کوئی، تو ایسی صورت میں دنیا کی سزا بعض وقت تو معاف ہو جاتی ہے جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو، اور اگر بندوں کے حقوق سے ہو تو اگرچہ کہ اس وقت اس کے لیے وہ چیز جائز ہوئی، لیکن بعد میں بندے کا وہ حق اس سے ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ بندے کا حق وہ باقی رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ چیز اس کے لیے اس وقت حلال ہوئی، لیکن بندے کا حق باقی رہتا ہے۔ یہ مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ جیسے کسی شخص کو اگر جو ہے مجبور کیا گیا زنا کے اوپر، مجبور کیا گیا، کسی عورت کو جو ہے مجبور کر دیا گیا، اور مجبور کر دیا گیا، اسے مجبور کر کے اس کے ساتھ زنا کیا گیا، تو عورت کو کوئی سزا نہیں ہوگی اس کی وجہ سے۔ زانی کی سزا ہے اسلامی شریعت میں، لیکن اگر یہ اس کو مجبور کر کے اس کے ساتھ کیا گیا، وہ اپنی راضی اور رضامندی سے اس نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا جو ہے ریپ کیا گیا اور زبردستی اس کے ساتھ کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت دنیا کی جو سزا ہے، یہ زنا کی جو سزا ہے، وہ اس کے اوپر نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ معاف ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجبوری تھی اس کے تعلق سے۔ اب اگر بندے کا حق ہے، جیسے کسی اور کا مال ہے، مان لیجیے آپ کا موبائل ہے، آپ کا موبائل ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ کا موبائل ہے، کسی نے آپ کا موبائل لیا اور دوسرے کو دیا، کہا کہ یہ موبائل توڑ دو، تو مجبور کیا موبائل توڑنے کے لیے، موبائل خراب کرنے کے لیے، جبکہ یہ موبائل کسی اور کا ہے، لیکن جان لینے کی دھمکی دے اگر تم اسے نہیں کرو گے خراب تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اسے توڑ دے گا، خراب کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے، اس وقت اس کے لیے یہ چیز جائز تو ہو جاتی ہے، لیکن جس کا وہ موبائل ہے اس کا حق باقی رہتا ہے۔ مطلب کیا حق باقی رہتا ہے کہ اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اس نے توڑ تو دیا، لیکن وہ موبائل جتنی قیمت کا تھا وہ قیمت اس کو دینا پڑے گا بعد میں، اسے جو ہے جس کا موبائل تھا اس کو یہ قیمت دینا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بندوں کا اگر حق ہے تو بندوں کا یہ حق باقی رہتا ہے، اور یہ حق جیسے اس کی گنجائش ہوگی ادا کرنے کی وہ حق ادا کرے گا، الا کہ وہ خود ہی معاف کر دے، اس کو معلوم ہوا کہ نہیں اس کو مجبور کیا گیا تھا اور مجبوراً اس نے یہ کام کیا ہے،
تو کہا چلو میں نے معاف کر دیا، تو معاف کر دے تو الگ بات ہے، نہیں معاف کرے گا تو اس سے وہ چیز دینی پڑے گی۔ اگر وہ مارکیٹ میں چیز اویلیبل ہے تو خرید کر کے دے دے گا، اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ یہ شریعت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو اس قاعدے کے تعلق سے جو باتیں تھیں، اس اصول اور ضابطے کے تعلق سے جو باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر سے قاعدہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں حرام کو حلال کر دیتی ہیں، جائز کر دیتی ہیں۔ میں نے اس کی شکل بھی آپ کے سامنے بتائی، اس قاعدے کی وضاحت بھی کی آپ کے سامنے۔ اب اس قاعدے کی شریعت میں دلیل کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو قرآن میں 5 جگہوں پر اس کا ذکر ہے، یعنی 5 ایسی آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مجبوری کے وقت حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ آیتیں حرام جو کھانے کے حرام چیزیں ہیں اسی کے بارے میں ہیں یہ آیتیں۔ میں یہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ان کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 173 سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا۔ جو مردہ ہے، مردہ سے مطلب کیا ہے کہ جو مر گیا اسے ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ سب کی سب کیا ہے؟ مردار ہے، جو ہے جسے ذبح حرام، جو حلال جانور ہے جن کا گوشت کھانا جائز ہے، جب ہم اس کو شرعی طریقے سے ذبح کریں گے تبھی اس کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خود مر گیا تو اس کو مردار کہتے ہیں، اس کو میتہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کا کھانا جائز نہیں۔ اسی کو یہاں بیان کیا کہ میتہ کو تم پر حرام قرار دیا، یعنی مردہ جانور کو حرام قرار دیا۔ والدم، ایسے ہی خون بھی حرام ہے، دم مصفوع، بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے، یعنی جانور کے بدن سے جو خون بہہ کر کے نکلا ہے اس خون کا بھی استعمال کرنا پینا جائز نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی جائز نہیں ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ جو ہے گوشت، ایسے جانور کا گوشت بھی کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ پھر اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، یہ عربی زبان میں وہی لفظ ہے جو ہم الضرورات کہتے ہیں، اسی سے جو ہے یہ لفظ بھی بنا ہوا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور کر دیا جائے یا جو مجبور ہو جائے، جو مجبوری کے درجے کو پہنچ جائے، غیر باغ ولا عاد، اتنی بھوک ہے کہ اب مزید اسے بھوک برداشت نہیں ہو سکتی، اب اگر کچھ نہیں کھایا تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو مجبور ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، اور یہ شرط ہے کہ وہ حد سے اس میں آگے نہ بڑھے، یعنی جتنا کھانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے اس سے آگے نہ بڑھے، اور اپنی پوری خواہشات کے ساتھ وہ نہ کھائے، بلکہ اس ارادے کے ساتھ کھائے کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے، اپنی جان بچانے کے ارادے سے صرف اسے کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی ہم نے کہا، گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ حلال ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی گناہ اس کا نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اس کے حق میں کہ مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ حرام چیز استعمال کی ہے۔ دوسری آیت ہے، یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے، 3 نمبر، یہ آیت کا نمبر جو ہے 3 ہے، 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
جیسے اس سے پہلے تھا معاملہ بالکل ویسے اس میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار کو، یعنی مردہ جانور، والدم اور خون کو بھی، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ ساری چار قسمیں جو ہے ان جانوروں کی ہے جو کہ مر جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے مردہ جانوروں ہی کا بیان ہے، مختلف انداز سے ان کی موت ہوتی ہے، اور تو یہ مختلف انداز سے موت ہونے والے جو ہے جانور جن کو ذبح نہیں کیا گیا ان کی موت واقع ہوئی ہے، تو ایسے تمام جانور حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، اسی طرح سے جسے کوئی درندہ کھا لے، بکری ہے، ہرن ہے، کوئی بھی جانور، کوئی بھی جو ہے شیر، چیتا وغیرہ، اسے کھا لیا اگر اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا جانور تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، مگر اگر زندہ مل جائے جانور، اس کو پکڑا شیر نے، اس کو نوچا بھی، لیکن وہ جانور جو ہے اس سے چھڑا کے بھاگ لیا اگر، اور کسی انسان کو مل گیا ابھی زندہ تھا، فوراً ذبح کر لیا تو کھانا جائز، کیونکہ وہ تو ذبح ہو گیا اللہ کے نام سے، تو جو مر جاتے ہیں انہی کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ وما ذبح علی النصب، اسی طرح سے آستانوں پر جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے چاہے وہ اللہ کے نام سے ہی ذبح ہو، لیکن اگر یہ آستانوں پر، بتوں کے آستانوں پر اگر لے جا کر کے ان کو ذبح کیا گیا تو یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے اور چیزیں بیان کی، اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، جو مجبور ہو بھوک کی وجہ سے اور گناہ کو سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، گناہ جو ہے کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، مجبور ہے، بھوک ہے اور اتنی شدید بھوک ہے کہ اگر وہ حرام چیز نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اور حرام کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف حرام چیز جس سے وہ اپنی بھوک مٹا کر کے اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ جائز قرار دیا۔ تو اللہ